Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवाल जवाब के नशिस्त के लिए। आए मोहतरम जाहिद खान साहब, खुशामदीद। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहिब, मुगल उजाला और दीगर टीम। जैसे मैंने हमेशा कहा कि जिंदगी का खुलासा ईश्वर खुदा की जात है, तो शायद कोई दिल इस दुनिया में अपनी मंजिल पा जाए, तो मैं यहाँ पहुंच चुका हूँ। जी मोहतरम, ऐसा है कि चूंकि मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स किए हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के, इसलिए अलावा सवाल भेजने के जब मेरे साथ बात होती है तो बहुत से लोग आपके बारे में बहुत कुछ पूछते हैं और बहुत सी बातों पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि आप ये पूछें, ये पूछें, ये पूछें। तो इस तरह बहुत सी बातें मेरे जहन में रह जाती हैं, बाज निकल भी जाती हैं। मोहतरम, आज पहला सवाल तो एक मेंबर का है जो जरा मज़ाहिया सा है, वो मैं पेश करती हूँ। वो ये फरमाते हैं कि ये जो आसमान पर निकाह होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के आसमानों पर निकाह होने का जिक्र है कि उनका उसमें मिर्जा साहब का भी है कि उन्होंने फरमाया था कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह आसमान पर हो चुका है, और इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह ज़ैनब के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आसमान पर हो गया था। बहरहाल वो तो दुनिया में भी शादी हो गई। इसके अलावा मोहतरम अब्दुल गफ्फार जब्बा साहब कहते हैं कि उनका भी निकाह आसमानों पर वो तूबा साहिबा से हो चुका है, वगैरह वगैरह। तो उन साहब ने ज़रा मजाक के अंदाज में फरमाया है कि लोगों के आसमानों पर हो रहे हैं, मेरा ज़मीन पर भी नहीं हो रहा और मेरी उम्र गुजरती जा रही है। जाहिद साहब के सामने मेरा भी मसला बयान करें कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, ये आसमानों पर किस तरह होते हैं जो ज़मीन पर नहीं होते। अच्छा थोड़ी सी कोशिश और कर लें, हो जाएगा इनकी शादी। थोड़ी सी और, डोंट गिव अप। अच्छा, आपको जो गुलाम अहमद कादियान तो खैर चले गए और वो काम नहीं हुआ, और जंबा तो खैर खामखा की जिद है, उसकी शादी फिर हो गई और वो खुश है। सवाल जो ये यहाँ पे मैं आपको जो जवाब देना चाहता हूं वो ये है, बड़ी हैरानगी की बात, आसमानों पे निकाह नहीं होते। आप कहेंगे मैं क्या कह रहा हूं, फिर सुन लें। आसमानों पे निकाह नहीं होते, ये होता है कि जब नबी या सूफी या कोई सूफिया जमीन पर हो तो उन्हें बशारत दी जाती है कि इस शख्स से तेरा निकाह, उसमें कामयाबी है, बरकतें हैं। अब आधी तो बिशारत मिल गई, और आधी बिशारत उस नबी पर और उस सूफी और सूफिया पे होती है कि वो कैसे इन मामलात को निपेटती है या निपेटता है। तो अगर वो गलती खा जाए, जैसे गुलाम अहमद कादियान ने कुछ ऐसी चीजें रख दी सामने, वो गुस्सा खा गए, तो उन्होंने फिर उठा के शादी कहीं और कर दी। बाकी जुम्मा साहब का तो ये खाम खई, इनका काम ही यही है, जूतियां भिगो भिगो के लगाना जमात अहमदिया को। बाकी कोई नबूवत मुझे नजर नहीं आती इसके सिवा, अगर महमूद को निकाल दिया जाए तो यहां तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। हाँ, लेकिन ये है कि जब बीबी मरियम को बताया गया कि तेरा निकाह वहां हुआ है, तो
بی بی مریم نے پوری کوشش کی کہ یہ کام ہو جائے، اور یہی معاملہ محمد صاحب کے ساتھ ہوا، لیکن وہاں تو ابو بکر تھے، تو ایمان اللہ کے نزدیک ترین، تو وہ کامیاب ہو گئے۔ ہاں، اس نکاح کی، آسمانی نکاحوں کی میں اصل وجوہات بتاتا ہوں۔ جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو پھر یہ آدھی بشارت خدا کی، نبیوں کی، آدھی اپنا زمین والوں کی، کیونکہ یہ بھی آسمانی ہوں گے، پوری ہو جائے گی۔ جیسے خدا کی دنیا میں کہا جائے گا کہ فلاں شخص لڑکی یورپ میں ہے اور اس کے ساتھ جو یہ چنا گیا ہے، بس وہ جہاز پہ بیٹھ کے چلے گا، ادھر لڑکی کو بھی دکھایا جائے گا، دونوں ایئرپورٹ پہ ملیں گے۔ لیکن یہ کام شیطانی دنیا میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو فیصل بھائی کے لیے بھی جب وہ کہیں گے تو بتا دوں گا، اور باقی ان کا یہ سوال ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ ڈونٹ گیو اپ، جب رات گہری ہو جائے تو صبح نزدیک ہے۔ جی محترم، اگلی بات جو انہوں نے پوچھی مجھ سے وہ یہ تھی کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا اور مریم کا جو نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا، اور جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، تو مطلب یہ آپ کا بیان ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ دنیا والوں سے اس کو چھپانے میں کیا مصلحت تھی، کیونکہ اس کے نتیجے میں بہت سی مشکلات پیدا ہوئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ قتل کیے گئے، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی قوم میں بہت رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور اسی کے نتیجے میں پھر حضرت عیسیٰ کو خدا یعنی چھپانے کے نتیجے میں کہ اس کا کوئی باپ نہیں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا گیا، شرک کی بنیاد پڑ گئی، وغیرہ وغیرہ، اتنے مسئلے مسائل پیدا ہوئے۔ اگر سادگی سے جیسے عام شادیاں ہوتی ہیں، شادی ہوتی جس طرح اور انبیاء شادیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ بھی پیدا ہو جاتے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا، میرا مطلب ہے، کیا حکمت تھی؟ اللہ تعالیٰ کی تو کوئی حکمت نہیں تھی، بس یہ تھا کہ جب خدا کی دنیا آ جائے گی تو کسی چیز کے چھپانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آتے ہیں زکریا کی طرف، جنہیں آپ زکریا علیہ السلام کہتے ہیں۔ آل عمران جو ماں تھی ان کی، مریم کی، جب وہ لے کے آئی، کیونکہ یہ لڑکی کو قبول نہیں کرتے تھے، صرف لڑکے کی نظر لیتے تھے کہ وہ کام کرے گا، یعنی کہ خدائی کام، یہ جو ان کے سینگونگ تھے۔ تو اس وقت جب آل عمران مریم کی ماں نے خواب سنائی تو زکریا نے قبول فرمایا اور کہا یہ میری بیٹی ہے، یہ کہا اس وقت، تو اپنی بیٹی بنا کر اس کو رکھا۔ اس کے بعد کے حالات یہ ہیں، سیناگوگ کی جو کمیٹی تھی انہیں یہ بلکہ وعدہ بھی ہو چکا تھا، یہ بیٹی تھی۔ بعد میں پھر حالات بدلے، زکریا کی بیوی تھی الیزابیتھ اور بوڑھے ہو چکے تھے، اور ادھر معاملات جو تھے وہ یوسف سے منگنی ہو چکی تھی۔ ان پیچیدہ حالات کے اندر کہا گیا کہ یوسف سے تیرے وہ مسیح نہیں ہوگا جو آنے والا ہے۔ باقی بچے اس کے ہوئے، کوئی 8 بچے یوسف سے، بعد میں بی بی مریم سے، لیکن ان میں سے ایک بھی ایمان نہیں لے کے آیا۔ عیسیٰ ابن زکریا کہہ رہا ہوں، عیسیٰ ابن مریم پر۔ تو یہ حالات تھے، کانسیکوینسز تھے۔ تب اس کو جبرائیل آئے اور کہا کہ بی بی مریم کہ زکریا کے پاس کیا، اس کے تخم سے یہ چیز پیدا ہوگی، آنے والا مسیح۔
ادھر پھر زکریا کو بتایا گیا کہ وہ آ رہی ہے. وہاں یہ 3 ماہ رہی کیونکہ ایک دن سے حمل نہیں ہوتا، تو 3 ماہ رہی اور وہاں سے حمل ہوا. تب جب وہ واپس آئی تو پھر یہ شور ہوا کہ اس نے تو چھوا ہی نہیں یوسف نے، تو یہ بچہ کیسے ہو گیا. میری خواہش ہے کہ آپ یہ جو مسئلہ ہے یہ بار بار لوگوں کے ذہنوں کو تنگ کرتا ہے، ایک دفعہ کچھ ایسا اس کو واضح کر دیں کہ مکمل طور پہ سوال کرنے والوں کے ذہن سیٹسفائی ہو جائیں. کیونکہ کیا یہ پیشگوئیوں میں نہیں تھا کہ ایک کنواری بیٹا جنے گی، اور قرآن کریم پہ مطلب 1 منٹ میں باقی اگلی آڈیو میں بات کرتی ہوں. یعنی پوری مسیحیت جو دنیا میں سب سے زیادہ ہیں تعداد میں، وہ اس پہ یقین رکھتی ہے کہ کنواری کے بطن سے ایک بیٹا پیدا ہونا تھا. دوسرے نمبر پہ مسلمان ہیں، یعنی اسلام ہے جو دنیا کا 2nd بڑا جو ہے ریلیجن ہے، تو اس کے لوگ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ایک کنواری کے بطن سے، کیونکہ قرآن پاک میں یہی کہا گیا ہے کہ مریم پر بہتان لگاتے تھے اور الزام لگاتے تھے، اور یعنی کہ یہ جب وہ بچہ اٹھائے ہوئے آئی اور وغیرہ وغیرہ وہ ساری باتیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے سارا کچھ. تو مقصد یہ ہے کہ دنیا کے 2 بڑے ریلیجن جو سب سے بڑے ریلیجن ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام کے کنوارے ہونے پر یقین رکھتے تھے. تو اب جب سے آپ نے یہ ایک نئی بات سٹارٹ کی ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں اس سے بہت زیادہ غصہ اور ایک طرح سے نفرت پائی جاتی ہے. اس خیال سے بھی، یہ خیال بھی انہیں برا لگتا ہے کہ ایک عورت جو عزت کے اور پاکیزگی کے اس مقام پہ ہے وہ اپنے ہی خالو کے پاس اس کام کے لیے جائے. بس اس کا پلیز جواب. قرآن تو بعد میں آیا ہے، 575 سال کے بعد آ کے یہ واقعات ہو چکے پہلے. تو جو قرآن کہہ رہا ہے اس کی تفتیش کے لیے ایک اور سیشن چاہیے. جو ہم بتا چکے ہیں 10% سے زیادہ سچائی قرآن میں نہیں ہے. اب آتے ہیں بائبل کی طرف، انجیل کی طرف یا پرانے عہد نامے کی طرف. یسایہ کی پیشن گوئیاں تو ہیں 2، یا خدا کی بادشاہت آئے گی یا اس سے اس کی مدد نہ کی تو کراس ہو جائے گا. لیکن کنواری کا تو کہیں ذکر نہیں ملتا. اب آپ کی بات کو لے کے آگے چلتے ہیں. میں نے کب کہا کہ بی بی مریم کنواری نہیں تھی؟ جب وہ زکریا کے پاس گئی تو وہ کنواری تھی. فرق صرف یہ ہے کہ ان کی منگنی ہو چکی تھی یوسف سے، اور آسمان پر جبرائیل نے کہا، یہ فرشتوں کے فیصلے تھے، خدا کے فیصلے تھوڑی تھے. جبرائیل نے کہا کہ اس تخم سے ہوگا. تو جب یہ گئی ہیں زکریا کے پاس تو ان کی تو بیوی تھی، تو ہم کون سا انکار کر رہے ہیں کہ وہ کنواری نہیں تھی؟ تو وہیں سے تو پھر یہ تخم آیا ہے. بی بی مریم جو ہیں وہ کنواری تھی جب 3 ماہ اس جبرائیل کی بشارت پر یہ رہی اور حمل ٹھہرا ان کو. یہاں تک تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کنواری تھی. اور ہم نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یوسف کے ساتھ وہ مسیح نے نہیں آنا تھا. باقی اس وقت محمد صاحب نے اگر بتا دیتے تو معاملات اب طے ہو گئے تھے. اب یہ مسلمانوں کے اور یہ عیسائیوں کا ان کا غصہ مجھ پہ نہ بھڑک رہا ہوتا. وہاں کئی کناروں اشاروں میں بات کی کہ وہ سب اپنے قلم پھینک رہے تھے اور زکریا کے کرا نکلا. تو وہ حالات یہ تھے کہ اگر اس وقت یہ بات کہہ دیتے تو یہودیوں کے پاس تو طاقت نہیں تھی، لیکن عیسائیوں اس وقت اسلام اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی.
تو یہ حالات تھے. تو ہم وہ بات بیان کر رہے ہیں میرے پاس آسمان پہ سے خدا کی گواہی ہے، جبرائیل کی گواہی ہے، بی بی مریم کی گواہی ہے، بی بی کیا کہنا زکریا کی گواہی ہے، اور عیسیٰ کی گواہی ہے. تو یحییٰ اور یہ جو عیسیٰ ہیں یہ دونوں بھائی ہیں، بلکہ ماں دو اور باپ ایک ہے. تو اب ہماری گواہی اگر یہ نہیں قبول کرتے تو وقت کا انتظار کریں، کیونکہ جو خدا کہتا ہے وہ تو مستقبل گھما کے دوسری چیز پیش نہیں کر سکتا. چلو ٹھیک ہے، قرآن اگر پیش کرتا ہے کہ بیوی کنواری تھی تو ہم بھی تو کنواری کہہ رہے ہیں، ہم کون سے کہہ رہے ہیں کہ وہ شادی شدہ تھی؟ جب زکریا کے پاس گئی تو کنواری تھی. ویسے تورات اور انجیل کی ٹیچنگ تو نہیں ملتی اس معاملات میں، لیکن اگر کوئی ضد کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں نکال کے دکھاؤں گا، تو نکال کے دکھائے. اس کے باوجود بھی وہ بھی کنواری تھی. اگر تورات انجیل ثابت کرتے تو وہ تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ کنواری تھی. یہاں تک تو کوئی اور کوئی دوسرا اس بات پہ تو اتفاق ہے. محترم، یہ جو رشتوں کا تقدس ہوتا ہے، جیسے کہ انہوں نے اس کو بیٹی بنا کر رکھا، ظاہر ہے 15 16 18 سال وہ ان سے تعلیم بھی حاصل کرتی رہی اور ان کی کفالت میں رہی، زیر نگرانی رہی، تو بیٹی بنا کر رکھا. رشتے کے لحاظ سے بھی آپ سمجھیں کہ وہ ان کے خالو لگتے تھے. تو اس طرح اور لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تاریخ سے کہ ان کے اپنے جو محرم رشتہ دار خواتین تھیں ان کے ساتھ انہوں نے اس طرح کے تعلق رکھے. کیا خدا تعالیٰ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں محرم رشتوں کے ساتھ جنسی تعلقات بھی رکھیں اور خدا کی نظر میں محبوب بھی رہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا زید بن حارثہ بیٹے نہیں تھے؟ کیا ان کی بیوی زید بن حارثہ کی وہ بیٹی نہیں تھی محمد عربی کی؟ پھر اس کے بعد طلاق ہوئی. وہ حالات تو میں جانتا ہوں، زید بن حارثہ نے مجھے بتایا سارا کچھ. اس کے بعد پھر کیا محمد رسول نے اس سے شادی نہیں کی زید بن حارثہ کی بیٹی سے؟ سوال صرف یہاں پہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات بہت کم ہے آسمانوں میں ہوتا کیا ہے، اور جب ہم معلومات دیتے ہیں آسمانوں کی تو لوگ ہم پہ یقین نہیں کرتے. تو خدا کی ذات کہتی ہے کہ مستقبل میں لوگ یقین کریں گے. یہ فرق ہے. تو سب سے پہلے تو یہی، میں تو اب وہ لکھنے لگا تھا، جو فرشتے شریعتیں لے کے آتے ہیں وہ خود کیسے رہتے ہیں. میں کتاب لکھنے لگا تھا، خدا نے مجھے روک دیا تو اپنی کتاب لکھوائی 400 صفحے کی کہ میری واپسی خدا کی طرف. تو اب خدا نے کہا کہ اپنی زندگی کے متعلق کتاب لکھ، تیرا سفر کیسا ہوا میرے ساتھ. تو میں تو سب کچھ بتانے کے لیے تیار ہوں. میری 10 کتابیں بتاتی ہیں فرشتوں کے متعلق. آسمان والوں کو تو پہلے دیکھ لو کہ وہ کیسے کرتے ہیں، پھر زمین والوں کی بات ہو. اب حقیقت یہ ہے کہ چاچو ماموں خالو یہ رشتے آسمانوں پہ نہیں ہیں. اس بات کو ذرا غور کر لیں آپ پہلے کہ وہ کیسے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر کبھی وہ بچہ بنائیں بھی تو وہ ٹیوب بیبی ہوتا ہے. جو یہاں کی ٹیکنالوجی تو بعد میں آئے گی، وہاں کی ٹیکنالوجی اسپرچل ہے، وہ بڑی بہت، یعنی کہ اس کی تو تفصیلات بھی نہیں بتائی جا سکتی. تو وہاں رشتوں کا کوئی وہ ہے ہی نہیں.
اب یہ جو زمینی ہے، اگر ہم یہ سلسلہ شروع کریں تو پھر آدم کو بھی لے لیتے ہیں اور حوا کو بھی لے لیتے ہیں، جو ابتدائی مراحل تھے، وہ بھی تو بہن بھائی تھے آپس میں. باقی تو بعد میں کئی آدم آئے، یعنی کہ لاکھوں آئے، کروڑوں آئے، لیکن پہلے تو بہن بھائی کا کوئی تقدس نہیں تھا. شادیاں ہوئی ان کی آپس میں، پھر تمیز کرنے کے لیے رشتے بکھیرے گئے. تو کیونکہ ہمارے پاس روحانی علم بہت کم ہے، ہماری روحانی جو ہے روحانیت وہ اندھی ہے، وہ دیکھ نہیں رہی ہے. اسی لیے تو اس روحانیت کو کھولنا چاہتے ہیں تاکہ خود ہی تجربہ کر لیں، مشاہدہ کر لیں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. جی محترم، اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اب جیسے ایک صاحب نے مجھے سوال بھیجا، انہوں نے کہا کہ آپ محترم سے کہیے، محترم زاہد خان صاحب سے، کہ میں بہت ہی اخلاص سے خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے یوٹیوب پر آپ کے بہت سے پروگرام دیکھے، سوالات کو بھی بڑے غور سے سنا اور جوابات کو بھی، لیکن چند ایک جوابوں کے سوا مجھے اکثر مایوسی ہوئی. آپ اکثر سوالات کے جواب میں بس یہ فرما دیتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا اور مجھے یہ پتا ہے اور مجھے خدا نے یہ مشاہدہ کرایا. تو وہ آپ کے مشاہدے اور آپ کا دیکھا اور آپ کو جو کچھ ہوا وہ باقی لوگوں کے لیے کس طرح سے دلیل ہو سکتا ہے؟ آپ کوئی دلیل پیش نہیں کرتے، کوئی ایسی چیز پیش نہیں کرتے جس سے لوگوں کے دل و دماغ اطمینان پا جائیں. بس آپ فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں لہذا مانو. تو یہ ایک ان ریزنیبل ڈیمانڈ لگتی ہے آج کے زمانے میں. یہ ہے انہوں نے پوچھا ہے. جی یہی ان ریزنیبل ڈیمانڈ کافر بھی یہی کہا کرتے تھے. بس آپ نے کہہ دیا کہ میں معراج پہ گیا، ہم مان لیں. آپ نے کہہ دیا ہم نے جنت دوزخ دیکھی ہے، ہم مان لیں. آپ نے کہہ دیا کہ موت کے بعد زندگی ہے، ہم مان لیں. کوئی دلیل نہیں، کوئی دلائل نہیں. بس آپ نے کہا تو ہم کیسے مان لیں؟ کوئی دلیل پیش کرے. آپ نے بہت سی چیزیں کی، اس کا کوئی گواہی نہیں. معراج کی رات یروشلم کے اندر آپ نے کہا کہ میں چند لمحوں میں پہنچا، وہاں ایک ماں لگتا ہے، کوئی دلیل نہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. میں بھی بڑی انکساری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ وہی بتا رہا ہوں جو خدا مجھے بتا رہا ہے. میں بھی وہی بتا رہا ہوں. اب دلیل جو ہے، جو ہمارے نبی ہیں 17 آگے ہزاروں ماننے والے ہیں، وہ ایمان لے آئے، خدا سے محبت کر بیٹھے، ان کو خدا نے دکھا دیا، ان کو کوئی دلیل کی ضرورت نہیں رہی. اب میں نے یہ کتاب لکھی تھی، تکلیف دے سچائی عیسیٰ کی، خدا کی دنیا کیوں نہیں آئی. اس کے متعلق جتنے بھی دلائل ہیں وہ میں نے انجیل سے دیے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ایسا تھا کہ عیسائیت کہتی تھی کہ ہمیں ثبوت دو کہ عیسیٰ کا مشن ناکام کیوں ہوا. تو سارے دلائل انجیل سے دیے گئے، پورے کے پورے دلائل. کیونکہ وہ زمینی بحث تھی، اس لیے اسی کی کتاب سے ان کو کہ یہ دیکھ لو تمہاری کتابیں کہتی ہیں کہ عیسیٰ کا مشن پورا نہیں ہوا. اور جو مستقبل کی معراج ہے، جو خدا دکھا رہا ہے، جیسے 10,011 کا سفر کرایا، اب لوگ کہیں کہ دلیل لے کے آؤ. تو یہ جتنے انبیاء ہیں، جب انہوں نے بتایا اپنے متعلق، تو وہاں کون کھڑا تھا دلیل دینے کے لیے؟ تو اس چیز کو آپ سمجھیں کہ محمد صاحب کے ٹائم میں بھی اسی طریقے سے لوگ خلاف تھے جیسے آپ میرے خلاف ہیں. بغیر دلیل کی باتیں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، جب ہم خاک میں مل جائیں گے تو پھر زندہ کیے جائیں گے.
جی محترم، یہاں ایک آرگیومنٹ پیدا ہوتی ہے جو میں بہت ادب سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات شروع میں کہی کہ تم لوگ ایک دفعہ دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے محشر کے دن، روز قیامت یا جو بھی ہے، اور تم سے یہاں کیے گئے چیزوں کا حساب کتاب ہوگا. اب ظاہر ہے کہ اس معاشرے نے کہا کہ دیکھو یہ شخص عجیب بات کرتا ہے. ایک تو یہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اس نے ہمارے سارے معبودوں کو گھوٹ گھاٹ کے ایک بنا دیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم نہیں مان سکتے. تو دوسرا یہ کہتا ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے. اس پہ وہ مذاق سے کہتے تھے یا جب ہم ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی اور یہ ہوگا اور وہ، اور اس کے بعد یہ شخص عجیب و غریب بات کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دلیل پیش کرتے ہیں. دلیل یہ ہے کہ انسانی ذہن میں یہ کیوریوسٹی ہمیشہ سے تھی کہ دنیا میں کوئی امیر کیوں ہے، کوئی غریب کیوں ہے، کوئی ظلم کرتا ہے پھر اس کو کوئی اس کی سزا نہیں ملتی، وہ معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے. ظالم ساری زندگی دوسرے کے مال پہ قبضہ کر کے اس کو تکلیفیں پہنچا کے ہنسی خوشی جیتا ہے، اور بیچارے جو مظلوم ہے اس کا. تو ان کو جب یہ بتایا گیا کہ زندگی یہاں ختم نہیں ہو رہی، یہ اختتام نہیں ہو رہا، ایک نئی زندگی کی ابتدا ہوگی تمہارے مرنے کے بعد، اور وہاں یہ سارے حساب کتاب چکائے جائیں گے. جو لوگ دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی ناانصافیاں کرتے ہیں انہیں وہاں بدلہ ملے گا اور وہ ان کو سزا ملے گی، اور جو لوگ صبر کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تقوی وغیرہ، ان کو جزا ملے گی. اور خدا تعالیٰ ناانصاف نہیں ہے، اس نے ایک حکمت کے تحت یہاں مختلف طرح کے مناظر رکھے ہیں. کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بیمار ہے، صحت مند ہے، پھر کوئی اور بیمار ہو جاتا ہے، کوئی صحت مند ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دیتا ہے. اس طرح کی چیزیں اس دنیا میں ہوتی رہتی ہیں. لیکن اگر یہ زندگی یہی ختم ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مثال کے طور پہ، یہ میں مثال دے رہی ہوں، کہ ایک فلم دیکھ رہے ہیں، مختلف کردار جو ہیں وہ مختلف اپنے جگہ جگہ ایکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد اگر انٹرول میں ابھی کچھ بھی فیصلہ نہیں ہوا، یکا یک کہہ دیا جائے بس یہ فلم ختم ہو گئی، اور لوگ اٹھیں اور ہال سے نکل جائیں، تو کوئی آدمی بھی نہیں مانے گا. وہ کہے گا یہ کیا ہوا، یہ تو اینڈ ہی نہیں ہوا، بغیر اینڈ کے ہی اچانک ابرپٹلی ختم کر دیا گیا سارا کچھ. تو دنیا کی زندگی بھی اسی طرح تھی، وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی تھی جب تک اس کے ساتھ آخرت کا تصور نہ ملایا جاتا. تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی اور آخرت کا تصور دیا، تو ایک لحاظ سے وہ پورا جو سینیریو تھا وہ مکمل ہو گیا کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے یہ سب کچھ. تو ایک طرح سے انہوں نے ریزن کو اپیل کیا، انہوں نے انسانی عقل کو حقیر نہیں سمجھا، انہوں نے اس کو اپیل کیا، اور لوگوں کو لگا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے ہمیں، تو وہ ان کے اوپر ایمان لے آئے. تو یہ ہے سلسلہ. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ وہ جو ان صاحب نے کہا ہے کہ آپ کے جواب ریزن کو، ریزنیبل مائنڈ کو اپیل نہیں کرتے، اس کی پلیز آپ وضاحت. یہ جو دلیل آپ نے مجھے دی ہے سب کچھ سمجھا کے، کیا یہ دلیل کافروں کو منظور تھی؟ کیا یہ یہودی مذہب کو قبول تھی یا عیسائیوں کو قبول تھی؟ کیونکہ پھر ان کے اپنے پوائنٹ آف ویو ہیں. اگر اسی دلیل سے جو آپ مجھے دے رہی ہیں تو میرے پاس محمد عربی سے کھربوں گنا زیادہ بڑی دلیل ہے. آج تک جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے، انسانیت یہ بار بار سوال کرتی ہے کہ وہ خدا جو مذہب کہتا ہے کہ وہ اس پہ ایمان لاؤ، اس کو ہم کب دیکھیں گے، کب ملے گا وہ خدا ہمیں، کب ہماری آنکھیں ٹھنڈک پائیں گی اس خدا سے
یہ تو ورلڈلی بھی کہتے ہیں، ایتھیسٹک بھی کہتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں. تو اگر وہ دلیل آپ دیتی ہے اس طریقے سے کہ چلو ان کے پاس دلیل تھی، تو ہم نے تو پھر دنیا کی پوری ہی جب سے انسانیت بنی ہے سب سے بڑی دلیل دی ہے کہ آؤ اور آ کے اس دنیا میں خدا کو دیکھو. ہم نے تو کام ہی کر دیا آخرت کا. موت کیا چیز ہے، آخرت کیا چیز ہے. ہم نے کہا آؤ اس دنیا کے اندر ہم آپ کو خدا سے ملوا دیں. اور پھر سب سے بڑی یہی نہیں بلکہ جو چاہیں کہیں، خدا نے کہا میری تصویر بنا اپنا، اور ہم نے وہ تصویر بھی سامنے رکھ دی. جب آگے انبیاء آئیں گے اور وہ جب دیکھ رہے ہوں گے خدا سے، جیسے 17 18 19 آئے ہوئے ابھی، تو اسی روپ، یہ جو روپ میں نے دیا ہے اسی روپ میں خدا ان سے مل رہا ہے. تو ہماری دلیل تو محمد عربی سے کھربا ٹریلین گنا آگے ہے. ہم نے تو معاملاتی ختم کر دیے سارے، تاکہ انسانیت جو ہے اپنے اندھے پن سے دور ہو کر حقیقت کو دیکھ لے. تو ہماری دلیل سے تو برائی کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی. ہماری دلیل سے خدا ہی سیدھا سامنے آ جائے گا، اور وہ وعدے جو یہ کتابیں دیتی ہیں وہ وعدہ تو ہم پورا کر رہے ہیں کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور اچھائی کا سورج طلوع ہوگا. زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے. وہ آخری دلیل جہاں سے خدا کی دنیا آ جائے گی، یہ تو نبی کچھ بھی نہیں کر سکے اس دلیل کے لیے. اس کو انجام تک پہنچانے کے لیے کہ یہ زمین جو ہے، یہ جو ماضی ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور ایک نیا سورج طلوع ہوگا کہ انسان اس کی قدر و قیمت جانے گا. خدا کے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. یہ پھر دلیل ہماری چلے گی آگے پوری انسانیت کے اندر، کیونکہ یہ تو سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں یہ وہ کام ہی نہیں کر سکے. یہ سارا کام تو میں نے کیا. پھر جی محترم، یہاں میں آپ سے بہت مؤدبانہ اختلاف کروں گی، کیونکہ اگر آپ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہم خدا کو دکھا دیتے ہیں، تو جس کسی کو آپ دکھائیں گے ٹھیک ہے اس کو یقین آ جائے گا، باقیوں کو نہیں آئے گا. لیکن جو دلیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس نے دل و دماغ کو مسخر کیا. اسی وجہ سے آج مسلمان دنیا میں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں، اور لوگ ایک میرا مطلب شدید قسم کی عقیدت اور محبت ان کی ذات کے لیے رکھتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جو دلیل یہ ہے کہ جی ہم آپ کو آنکھوں سے دکھا دیں گے، اب آپ اس کو روحانی آنکھیں کہیں یا جو بھی کہیں، تو لیکن جس کو آپ دکھائیں گے، جس کے ساتھ کوئی ایسا مشاہدہ ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے اس کو یقین آ جائے گا. لیکن پھر بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ مناظر کس طرف سے دکھائے گئے، کس طرف سے نہیں. بڑے بڑے ولیوں کو، بڑے بڑے اولیاء کو یہ شک ہوا. عبد القادر جیلانی صاحب تھے شاید یا جو بھی تھے، جن کو یہ کہ وہ انہیں ہوا کہ یہ خدا ہے یا ابلیس ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایسی بات ہے. جو دلیل وہ ہوتی ہے جو دل و دماغ کو مسخر کر لے. جب وہ دل و دماغ کو مسخر کر لیتی ہے، انسان کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ اس دلیل کا اثر نسلوں تک جاتا ہے اور چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے. جو دیکھنے والی دلیل ہے وہ صرف اس انسان کو افیکٹ کرتی ہے جس نے دیکھا، باقی کوئی نہیں مانتا اس کو. میں بھی آپ سے پورے خلوص کے ساتھ آپ کی اس دلیل کو ہرگز نہیں مانتا. جو یہ آپ دلیل دے رہی ہیں کہ کافروں کے سامنے یہ دلیل پیش کی کہ دیکھو موت کے بعد زندگی ہے، یہ ہے، فلاں ہے، تو یقین کر لو. یہی تو وہ کہتے تھے
بلکہ آج جو مسلمان ہیں ان کو بھی یقین نہیں ہے، یعنی کہ کلمہ پڑھ لیا، اندر سے ان کے اندر بھی ان کے کام بھی بڑے بگڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ دلیل آپ اس کو ایسے اٹکا دیں کہ لوگوں نے کہا چلو جی مان لیتے ہیں، آخرت کے بعد سب کچھ مل جائے گا، تو یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی۔ دلیل یہ ہے کہ اس ظلم کو، اس فجار کو، یہ جو اندھیرے ان کو ہی ختم کر دے۔ اصل دلیل تو یہ ہے۔ تو جو تعلیمات ہم لے کے آئے ہیں، یہ وہ تعلیمات ہیں جو ان خدا کی دنیا لے کے آئیں گی۔ محمد صاحب کی دلیلیں جو ہیں وہ تو دیکھ لیں، مسلمانوں کی حالتیں بھی دیکھ لیں، اور کیا اسلام غلبہ پا گیا؟ عمر یہی تو کہتے تھے، غلبہ تو پایا ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں، کوئی اسلام اکیلا تھوڑی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کی دلیلیں بالکل نہیں مانتا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا، ہم دلیل دیتے ہیں، ہم نے جس کو دیکھا ہے اس کی دلیل دیتے ہیں، اور تم مانتے نہیں۔ تو اس نے کون سی دلیل اتنی بڑی دے دی تھی، لیکن عیسائی مذہب اب بھی اسلام سے اوپر ہے، تو اس کی دلیل بھی کچھ نہیں تھی۔ پھر ہم نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے اپنی تعلیمات سے، کہ برائی کی جڑ کو اکھیڑ کے خدا نے کہا کہ اب جو زمانہ ہے یہ برائی کی دنیا ہی ختم ہو جائے گی۔ ہماری دلیل جو ہے وہ خدا بھی گواہی دے رہا ہے آسمانوں کے اوپر۔ تھوڑی سی وقت کی بات ہے، اب 80 سال بھی نہیں گزریں گے کہ دنیا کس دنیا کے اندر داخل ہوگی، کون سے دور میں داخل ہوگی، یہ تو ہم بتا رہے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ اب جو نئی دنیا ہوگی وہ ظلم اور فجار اور ہر چیزوں سے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیے ہیں، ان سے سب کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب ہمارے زمانے کے اندر ابھی تو یہ خدا کا دور شروع ہوا ہے، تو ہماری دلیل جو ہے وہ تو سارے معاملات کو طے کر دیتی ہے۔ جی محترم، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ متفق نہیں ہیں۔ نو پرابلم، کسی کو متفق کرنا تو مقصد ہی نہیں ہے، مقصد تو حق اور سچ کی تلاش ہے، کیونکہ جب اتفاق نہیں ہوتا تبھی بات آگے بڑھتی ہے، جب اختلاف ہوتا ہے۔ تو اگر متفق ہو جائیں تو پھر تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، اور اگر رسمی طور پہ متفق ہو جائیں تو ایک کانفلکٹ کو اوائڈ کرنے کے لیے، جیسا کہ میں نے یہ اوپر لگایا ہے اسٹیکر کہ اف یو اوائڈ دا کانفلکٹ ٹو کیپ دا پیس یو اسٹارٹ اے وار ان سائڈ یور سیلف، تو پھر انسان کے اپنے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اوپر سے کہہ دے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، چھوڑو اتفاق کر لینا چاہیے، تو ایک تو وہ ویسے منافقت ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بندے کے اپنے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے کہ میرا دل و دماغ اس چیز کو صحیح تسلیم نہیں کر رہا، تو ہمیں مزید بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بہتر پہلو نکل آئے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی انبیاء کا ذکر آیا ہے، میں نے وہ چیپٹرز بڑے غور و فکر سے بار بار پڑھے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک یہی کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس بینہ یعنی واضح دلائل لے کر آیا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ جو اس نے ایک بیش قیمت چیز پیدا کی ہے انسان کے اندر، وہ عقل ہے، اور وہ بینہ کے بغیر، واضح دلائل کے بغیر کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتی۔ دوسری جو چیز ہے وہ خدا کی محبت ہے جو اس کے اندر فیڈ کی گئی ہے، تو جب جو ہی بینہ اور وہ محبت ان دونوں کا ملاپ ہوتا ہے تو یکا یک ایک حیرت انگیز چینج آتی ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کا رخ ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے اور اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے ان دونوں کا ملاپ نہ ہو سکے تو پھر انسان ایک جگہ حیران و پریشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ آپ کے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہندوؤں کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اس میں کنفیوش لے لیں، جین لے لیں، جو بھی لے لیں،
ان کو ایک طرف کھڑا کر دیں، وہ پیغامات لے کے آئے. میں پہلا شخص ہوں اس انسانیت کے اندر جو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی دنیا آ گئی. میں نے وہ تعلیمات پیش کر دی. اب خدا کی دنیا شروع ہو جائے گی. یہ کوئی پیغام ہے؟ یہ تو انجام ہے. مذہب تو رستہ ہے نا. میں نے تو منزل کی خبر دی ہے اس وقت. تو اگر خدا کی دنیا نہیں آتی، یوں فرض محال لے لے، تو پھر میں تو ہو گیا غلط. تو جو میری تعلیمات ہے وہ انجام اور ڈیسٹینیشن، منزل کا بتا رہی ہیں. تو جتنے انبیاء آئے راہ بتانے والے وہ اور تھے، منزل کو پہنچانے والا اور ہے. اس چیز کو بھی آپ فرق میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اب سوائے ایک شخص کے، عیسیٰ نے کہا ریپینٹ دی کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ. توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا. نہیں آیا. ہم نے دیکھ لیا کہ اس نے اخیر پہ کہہ دیا کہ وہ آئے گا، وہ شخص جو لے کے آئے گا اس کو اس کے پھلوں سے پہچان لو گے تم. وہ تم سے تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا. یہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سب نے تمثیلوں میں بات کی. کیا والدین بچوں سے تمثیلوں میں بات کرتے ہیں؟ اور اس نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ پھر خود آئے گا مالک. کیا میں یہی نہیں کہہ رہا کہ اب خدا کی ذات آ رہی ہے؟ تو ہماری تعلیمات اور جتنے انبیاء ہیں ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اس فرق کو اب واضح کرنے کے لیے 80 سال بھی ناکافی ہوں گے. یہ دیکھ لیں گے سب کچھ کہ حقیقت کیا ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد قرآن عیسیٰ کا ذکر تو کرتا ہے، کوئی 33-34 دفعہ، کوئی اتنی دفعہ کرتا ہے. ایک دفعہ نہیں کرتا قرآن کا ذکر کہ وہ خدا کا زمانہ اور خدا کی بادشاہت کے لیے آیا تھا. کیوں نہیں کرتا قرآن؟ یہ قرآن والوں سے پوچھیں. ہم نے حقیقت حال آپ سب لوگوں کے سامنے بیان کر دی ہے، اور پوری ہی یورپ اور جہاں جہاں ہماری شاخیں بنتی جا رہی ہیں ایشیا کے اندر، ہم بیان کرتے جا رہے ہیں کہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ برائی کی دنیا، آسمانوں پہ ہیٹر کو ٹھنڈا کر دیا گیا. اب خدا کی دنیا کے شروع ہونے کا وقت آ گیا ہے اور میں نے اپنا مشن پورا کر دیا. عیسیٰ نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں نے اپنا مشن پورا کر دیا. وہ تو اس نے یہ کہا تھا کراس پہ کہ اے باپ تو مجھے چھوڑ گیا، تو بھی مجھے چھوڑ گیا. تو ہم واضح فرق بیان کر رہے ہیں ان نبیوں کا اور اپنا، جو مسیح الزمان خدا کا دل اور خدا کی دنیا زمین پہ لانے والا ہے اور خدا کو لانے والا ہے. جی محترم، آپ نے جو کم سے کم ٹائم دیا ہے وہ بھی 80 سال ہے، تو وہ یاد آ گیا مجھے شعر کے آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو بہرحال ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا دنیا دیکھ لے گی. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی. ہم انکار تو نہیں کرتے، ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے جو سوال ذہن میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو کچھ نہیں ہے، کیونکہ یہاں سوال پوچھنے کے لیے ہی تو آتے ہیں. یہ نشست ہوتی ہی تو اسی لیے ہے کہ جو بھی سوال ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں. تو بات یہ ہے کہ چونکہ اب کوئی بات نہیں، آپ نہ جیئیں اور میں بھی نہ جیوں تو کوئی بات نہیں. خدا کی دنیا اپنے جینے کے لیے نہیں لے کے آئے. ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا اس چیز کا کہ یہ ہماری دنیا میں ہی آنی چاہیے، ہماری زندگی میں ہی آنی چاہیے. وہ جو محبت کی بنیاد تھی وہ ہم نے قائم کر دی. ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی پھل کھائیں. یہ احسار، یہ قربانیاں، یہ زندگیاں، یہ موت ہم نے پیش کر دی انسانیت کے لیے، اور خدا نے کہا تو جیت گیا.
اور خدا نے کہا وہ دنیا آ گئی، تو دس از اے کوشچن آف ٹائم، یہ صرف وقت کی بات ہے، ہمارے لیے تو ہو گیا وہ سب کچھ. اور جو نہیں سمجھتے پھر وہ جیئیں اس طریقے سے اپنے لیے کہ کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. ہمارے لیے تو وہ سر ہو گئی، ہمارے ہزاروں ممبروں کے لیے بھی ہو گیا وہ معاملات، اور ہمارے 18-19 نبیوں نے بھی دیکھ لی وہ اتنی ہیں. تو بس یہ آنکھوں کا فرق ہے. کوئی جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، وہ کب ہوگا؟ اور کئیوں نے دیکھ لی ہے یہ بات. چونکہ ابھی کافی ٹائم ہو چکا ہے اور نارمل جو اس کا دورانیہ ہے اس سے تقریباً 17 منٹ زیادہ میں نے لے لیے ہیں، تو فیصل بھائی کی میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا بیچ میں اور ٹوکا نہیں کہ بس کر دیں آپ لوگ. تو انشاءاللہ بات یہیں سے شروع ہوگی اور کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی موضوع پہ بات آگے چلے گی. تو فی الحال تو میں شکر گزار ہوں آپ کی. میں بھی بہت شکر گزار ہوں، آپ کا بھی، امیر فیصل صاحب کا بھی، اور دیگر ٹیم جو محنت کرتے ہیں، اور لوگ جو سوال کرتے ہیں. کیونکہ سائل کا جو سوال ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کہاں پہ ہے. ہم اسے بتاتے ہیں کہ وہ تیرے بہت نزدیک ہے، اور ہماری تعلیمات سے وہ تجھے مل جائے گا. اگر تو یہ سارے بکھیروں کی بوریاں ذرا پیچھے رکھ کے سامنے آ جا، خالی ذہن اور خالی دل ہو کر، تو تجھے وہ مل جائے گا. محترم زاہد خان صاحب، آلویز ویلکم ہیں آپ سر، گروپ آپ کا ہے. اچھا، میں ایک جانکاری لینا چاہتا تھا. کل اطہر بھائی نے ایک مجھے ادر نمبر دیا تھا ایڈ کرنے کے لیے، ان کے فون میں کچھ خرابی تھی تو اس کے بعد سے وہ نظر نہیں آئے. آج بھی پورے سیشن میں وہ نظر نہیں آئے ہیں. اور میں نے دیکھا تھا کہ جو کل انہوں نے نمبر ایڈ کروایا تھا اس کے کیونکہ لیفٹ کر گئے تھے تو میں ایڈ نہیں کر پایا سر. تو ان کی خیریت کے بارے میں بتائیے گا. اور شاید کل کا لنک بھی اسی لیے تیار نہیں ہو پایا ہوگا کہ ان کی فون میں پرابلم تھی. تو کل کا لنک اور آج کا لنک ڈیو رہا سر. ملتے ہیں آپ سے اگلی سوال و جواب کی نشست میں. شکریہ. ہرگز نہ اونچی بحث میں آواز کیجیے، ہرگز نہ اونچی بحث میں آواز کیجیے، کرنے ہیں گر بلند تو الفاظ کیجیے. بارش اگائے پھولوں کو آہستگی کے ساتھ، سوگن گھر سے کس لیے آغاز کیجیے. اجالا مغل. واہ واہ.
ان کی کچھ مصروفیات ہیں، وہ بعد میں بتائیں گے آپ کو جب کام ہو جائے گا، تو اس لیے وہ نہیں آ سکے، تو کل وہ آ جائیں گے، اور اس لیے ہمارے گروپوں کا جو پروگرام ہے وہ بھی نہیں ہو سکا۔ بہت بہت مہربانی آپ کی امیر فیصل صاحب اور مغل افجادہ اور ان سب کی، دیگر ٹیم، چاہے وہ اختلاف رکھے لیکن وہ اتنا کام کرتے ہیں اور جو سوال کرتے ہیں اہل دل۔ تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔